अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्ज़ा अली बेग है और आप देख रहे हैं प्रोफेसर भाईजान। एक बार फिर खुश आमदीद। शहजाद चुग़ताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हमारा मौजू है डेंगू, एक ऐसा मर्ज़ जिसने पूरे पाकिस्तान को परेशान किया हुआ है और वक्तन फ़वक्तन डेंगू वायरस में जो मुब्तला मरीज़ हैं और केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। मगर इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध और जो हॉस्पिटल्स हैं वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं और क्या कुछ ज़रूरियात हैं इस मर्ज़ पर काबू करने के हवाले से आज डिस्कस करेंगे। शहजाद चुग़ताई साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। डेंगू का मर्ज़ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। डेंगू वायरस बहुत फैला हुआ है और इस पर काबू नहीं हो पा रहा है। कैसे काबू पा सकते हैं, क्या मसाइल हैं और क्या कहेंगे आप? देखें, काबू के लिए तो यही है कि सफाई सुथराई हो और स्प्रे हो। तो अब ना तो आपके शहर में सफाई सुथराई है और ना आपके शहर में स्प्रे है। और आप देखें, अभी कुछ दिन पहले इतने कीड़े हो गए थे और ऐसे ख़तरनाक कीड़े हो गए थे कि अगर वो काट लें तो आपका पूरा जिस्म जो है ना वो ज़ख्मी हो जाता था। तो आपने कुछ वीडियो भी देखी होंगी कि कितने क्या हाल हुए लोगों के जिनको कीड़ों ने काटा। और कीड़ों के काटने के नतीजे में मैंने देखा कि कई लोगों के मुंह सूज गए, कई लोगों को आशो चशम हो गया। तो किसी ने ये कहा कि जी ये तो सफाई सुथराई ना होने के नतीजे में इतने ज़्यादा कीड़े जो है वो आ गए। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि उससे तो कोई सफाई सुथराई का बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं था उन कीड़ों के आने से। और सफाई सुथराई तो हमारे यहाँ 12 साल से नहीं है। 12 साल से गंदगी है कराची में, जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। तो अगर ये ऐसा होता तो फिर कीड़े बहुत पहले पैदा हो जाते। खैर, और मक्खियाँ बहरहाल इस दफ़ा कराची में बहुत पैदा हुई और वो इस वजह से पैदा हुई कि सड़कों पे जो आपने जानवर ज़िबा किए और नहीं, पानी नहीं, जो खून पड़ा रहा इतने अरसे, कई हफ्ते तक खून पड़ा रहा, उसकी स्मेल रही, तो उसके नतीजे में बड़े पैमाने में मक्खियाँ पैदा हुई। मैं कराची में पैदा हुआ, मेरे वालिद साहब कराची में पैदा हुए, लेकिन मैंने कराची में कभी इतनी मक्खियाँ नहीं देखी जो इस दफ़ा बकरीद के बाद देखी। चलें, वो भी एक गंदगी। अच्छा, वो देखें, उसमें अब हम कहते हैं कि जी ये हुकूमत कूड़ा नहीं उठा रही और हुकूमत जो है स्प्रे नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं था। वो तो हमारे शहरी इतने गंदे हैं कि उन्होंने अपने घर के सामने क्या कहते हैं 2 लाख रुपए का बैल काटा और 200 रुपये दे के किसी को सफाई नहीं कराई। ठीक है ना, वो एक अलग इशू था। अब हम डेंगू की तरफ आते हैं। देखें, डेंगू का एक तो मसला ये है कि ये जो मौसम है ना, ये मरतूब आबो हवा जो है, सर्दी आने से पहले ये दरमियान का जो एक गैप आता है कि अभी ना गर्मी है ना सर्दी, जो मौसम है इसको हम ना गर्मी कह सकते हैं ना सर्दी कह सकते हैं। तो इस मौसम में ये जो डेंगू मच्छर जो है ये जो है फ्लोरिश होता है। और ये मच्छर जो है साफ़ पानी का मच्छर होता है और साफ़ पानी के अंदर जो है ना ये पैदा होता है, उसी में फ्लोरिश होता है और उसी में पलता बढ़ता है। तो एक तो ये है कि हमारे घरों में जो है वो हम बाथरूम में एक बाल्टी रखी हुई होती है, 2 बाल्टियाँ रखी हुई होती हैं, एक टब रखा हुआ होता है, उसके अंदर जो है क्या कहते हैं वो पानी भरा हुआ होता है, तो वो ख़तरनाक होता है। दूसरा ये कि तालाब है, अच्छा फिर कई जगह बारिश का पानी भी खड़ा हुआ है, अच्छा फिर स्विमिंग पूल है, तो ये ऐसे पानी में ये मच्छर जो है ये फ्लोरिश होता है। अच्छा, अभी यानी कि 4-5 साल पहले नहीं बल्कि 10 साल पहले का वाक़या है कि हमारे एक जानने वाले जो थे उनको डेंगू हो गया था। वो कराची पन्नो आखिल के रहने वाले थे, कराची में अपने जॉब के सिलसिले में रहते थे। तो वो बेचारे उनको डेंगू कराची में हो गया, तो कराची से वो यानी गाड़ी ड्राइव करके बकरीद मनाने के लिए अपने घर भी पहुंच गए, बुखार में ही और डेंगू में ही पहुंच गए हिम्मत करके। अच्छा, वहाँ कुछ दिन रहे, फिर उसके बाद वो वहाँ जो कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल था वहाँ उनको ले गए। तो वहाँ ज़ाहिर है कि उनको, अच्छा हमारे डॉक्टरों में अब तो ज़्यादातर डॉक्टर जो है आप देख रहे हैं कि ये सारे सेल्फ फाइनेंस की स्कीम के और क्या कहते हैं कोटे के डॉक्टर हैं, इन्हें आता जाता तो कुछ है नहीं। लेकिन उससे पहले भी डॉक्टरों में डेंगू के बारे में कोई अवेयरनेस ही नहीं थी, डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पाते, डॉक्टरों को पता ही नहीं था। फिर ये डॉक्टर डेंगू के मरीज़ के लिए जो एंटीबायोटिक है वो एक जहर है, तो वो मरीज़ को एंटीबायोटिक देते थे, उससे और वो उसकी हालत जो है डेटोरेट हो जाती थी। तो वो जो हमारे अजीज़ थे वो बेचारे कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में उस मर्ज़ डायग्नोज ना होने के नतीजे मर गए थे। और ऐसे वाक़यात कराची में बहुत होते थे। लेकिन ये कि उस ज़माने में ये था, आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले, जो डेंगू जो था वो इतना यानी कि एक वबाई मर्ज़ नहीं था।
اب تو وبائی شکل اختیار کر گیا نا. اس پر جو ہے ابھی پچھلے دنوں خبریں بھی چلی ہیں اور ایک ڈینگی کے حوالے سے مکمل آگاہی مہم بھی شروع ہونے والی ہے. انڈس ہاسپٹل کے جو ماہر ہیں وہ ٹریننگ دیں گے مختلف ڈاکٹرز کو اور ڈینگی کو کس طریقے سے یہاں پر جو ہے ڈائگنوز کرنا ہے اور مکمل طور پر ہنگامی جو ایمرجنسی جو ٹریٹمنٹ ہے اس پر بات کرنا. اور ڈینگی کتنا جو ہے خطرناک مرض ہے. ہم ڈینگی کی بات کرتے ہیں, ہم مچھر کی بات کرتے ہیں, مگر آیا وہ کتنا جان لیوا مرض ہے اس کی آگاہی دینا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس پر کام کیا جا رہا ہے, آگاہی ٹیم جو ہے بنائی جا رہی ہے. تو اس پر کیا بات کریں گے, کیا یہ ضرورت ہے اس چیز کی؟ دیکھیں, آگاہی کی ضرورت تو ہر دور میں رہتی ہے, لیکن یہ کہ ہم اب تک آگاہی کے دور سے ہی نہیں نکل سکے. اور کیا کہتے ہیں, اب تک جو ہے ڈاکٹرز جو ہے نا اس کو ڈائگنوز کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹیسٹ کے بغیر وہ ڈائگنوز نہیں ہوتا. علامات کی جو بات ہے تو بخار کے اندر یعنی مختلف قسم کے بخار ہوتے ہیں اور ہر بخار میں تیز بخار ہوتا ہے اور وامٹنگ بھی ہو جاتی ہے اور جو ہے کیا کہتے ہیں مریض کو سردی بھی لگتی ہے, یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ کہ جو ڈائگنوز ہوتا ہے وہ ایک ٹیسٹ کے ذریعے ہی ہوتا ہے. بہرحال یہ کہ پہلے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا نا, یہ ڈینگی کا ٹیسٹ تک اویلیبل نہیں تھا, ایک زمانہ ایسا بھی تھا. تو پھر یہ وہ مریض جو ہے وہ نیگلیجنس کے نتیجے میں یعنی غلط ٹریٹمنٹ کے نتیجے میں وہ مریض بیچارہ مر ہی جاتا تھا یا کوئی بچ بھی جاتا تھا, لیکن زیادہ تر مریض مر جاتے تھے. لیکن ڈینگی اتنا یعنی کہ زیادہ کراچی میں ڈینگی تھا نہیں اور اس کے ریئر واقعات ہوتے تھے, اکا دکا واقعات ہوتے تھے. لیکن یہ کہ پھر پنجاب میں ڈینگی بہت بڑے پیمانے پھیلا اور پھر یہ بھی پنچر کی دکانوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے جو غیر ضروری جو پنچر کی دکانیں روڈوں پر ہم دیکھتے ہیں وہاں پر پانی کافی دنوں کا موجود ہوتا ہے ان کا, تو ان کے خلاف بھی کام کیا جائے گا اور پنچر کی جو اس طریقے کی دکانیں ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا, ان کو بند کیا جائے گا. تو یہ بھی اقدامات ہونے چاہیے. حل نہیں ہے, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے, یہ سب فضول باتیں ہیں. یہ جو ہمارے جو ماہرین نام نہاد ماہرین ہوتے ہیں وہ جو ہے بند کمروں میں بیٹھ کے یہ سارے افسانے کرتے ہیں. دیکھیں پنچر کی دکان میں آپ کہیں بھی چلے جائیں, وہ جو پنچر کی دکان میں جو اس کا ٹب ہوتا ہے وہ مستقل استعمال ہوتا رہتا ہے. اور وہ پنچر کی دکان والے کے پاس کراچی میں اتنا کام ہوتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کسی کے پاس کام نہیں ہوتا. اور یہ دکانیں جو ہیں راؤنڈ دی کلاک اور رات گئے تک کھلتی ہیں اور زیادہ تر پنچر والے پوری رات جو ہے وہ کام کرتے ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ وہ پوری رات جو ہے پنچر لگتے رہتے ہیں. پانی سے پیدا ہونے والے وہ مچھر نہیں پنچر کی دکان میں دیکھیں پنچر کی دکان میں کوئی ڈینگی مچھر پیدا نہیں ہو رہا, کیونکہ وہ ٹب تو مستقل استعمال میں رہتا ہے نا. وہ ہر 5-10 منٹ کیا وہ ہر 2-3 منٹ کے بعد اور بعض اوقات 1-2 منٹ کے بعد 3-3 4-4 وہاں پہ کاریگر ہوتے ہیں اور وہ اس میں ٹیوب جو ہے وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ دیکھیں یہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ اب ایک ہاسپٹل اتنے سارے کھل گئے ہیں اور ان ہاسپٹل میں تجربہ کار ڈاکٹر نہیں ہیں. اگر تجربہ کار ڈاکٹر ہیں تو وہ سول جناح بازی شہید اور ایسے ہاسپٹل میں ہیں جہاں بہت زیادہ او پی ڈی ہوتی ہے, جہاں بہت زیادہ مریض ہوتے ہیں. اور یہی جو میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ جو ڈاکٹر جو ہیں سیلف فائنانس اسکیم کے اور کوٹے کے جو کوٹے اندرونی سندھ سے کوٹے پہ آتے ہیں, تو وہ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ ان ہاسپٹل میں لوگوں کو مار کے لوگوں کو غلط ٹریٹمنٹ دے کے لوگوں کا بیڑا غرق کر کے وہ پھر الٹیمیٹ ٹرینڈ ہو جاتے ہیں. ڈاکٹرز کی ٹریننگ, آپ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز کی ٹریننگ ہونے چاہیے اور میڈیکیشن پر کام کرنا چاہیے, ڈاکٹرز کی ٹریننگ پر کام کرنا چاہیے. جی ہاں, دیکھیں یہ تو یعنی کہ اب تک میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ڈینگی کا مسئلہ ہی نہیں حل ہو رہا اور یہ بغیر ڈائگنوز کے یعنی کہ بغیر اس کے ٹیسٹ کے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو یہ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ڈینگی مرض ہے اگر یہ مطلب جب پنجاب میں بہت زیادہ پھیلا تو یہ اس زمانے کی جو حکومت, اس کے خاتمے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس کے خاتمے کے لیے میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں یہ ایک تو یہ بات ہوئی کہ یہ ڈینگی مرض جو ہے یہ سیاسی مقاصد کے لیے یعنی کہ پنجاب میں یہ پنجاب گورنمنٹ کا یہ موقف تھا کہ ڈینگی کا مرض جو ہے ایک سازش کے تحت یہاں پھیلایا گیا ہے. اب وہ پتہ نہیں کس طریقے سے پھیلایا گیا, کیا پھیلایا گیا. تو یہ جو ہے پاکستان میں یہ ڈینگی کی بیماری جو ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہے اور جو حکومتیں ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ بھئی یہ ایک سازش کے تحت جو ہے نا گورنمنٹ کو بدنام کرنے کے لیے اور گورنمنٹ کی پوزیشن خراب کرنے کے لیے یہ ڈینگی کا مرض پھیلایا جا رہا ہے. یہ تو بہرحال لیکن یہ کہ اب دیکھیں نا
کے ایم سی میں جو انسداد ملیریا ڈپارٹمنٹ ہے، اس انسداد ملیریا ڈپارٹمنٹ میں کتنے آپ کے خیال میں ملازم ہوں گے؟ 3000 ملازم ہیں، 3000 ملازم ہیں، لیکن وہ 3000 ملازمین گھر بیٹھے تنخواہ لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ انیکشن ہونے چاہیے سر، بالکل انیکشن ہونے چاہیے، یا ان کو برطرف کر دینا چاہیے۔ نہیں، اب میں کبھی ایسی بات تو نہیں کروں گا کہ کسی کو آپ بے روزگار کر دیں، لیکن ان سے کام لیں آپ۔ اچھا، اب یہ دیکھیں نا، یہ 3000 ملازمین یہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر یہ کہ یہ فنڈز ہوتے ہیں اور ایک ایلوکیشن ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے یہ اسپرے کرے، کے ایم سی جو ہے اسپرے کرے، ڈی ایم سی اسپرے کرے، اور اسپرے ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے، اس پر اسپرے کہیں نظر کہیں میں تو ابھی سعودی عرب گیا تھا، وہاں تو میں نے اسپرے دیکھا تھا کہ وہاں اسپرے ہو رہا تھا شام کے وقت، لیکن یہ کہ میں نے کراچی میں کہیں اسپرے نہیں دیکھا۔ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ جب بھی کسی چیز کی بات ہوتی ہے، اسپرے کی بات ہو، تو یہاں پر فنڈز کا رونا آ جاتا ہے۔ نہیں، فنڈز اویلیبل ہیں، دیکھیں یہ تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ فنڈز اویلیبل نہیں، فنڈ اویلیبل ہے، ایلوکیٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ فنڈ جو ہے سارے افسران کی جیب میں چلے جاتے ہیں۔ یہ جو جیسے کہ ملیریا کے 3000 ملازمین ہیں، تو اس میں جو ملازمین ڈیوٹی پہ آتے ہیں تو ان کو تو پوری تنخواہ ملتی ہے، لیکن جو ملازمین کہیں اور ملازم ہوتے ہیں تو وہ ڈیوٹی پہ نہیں آتے، تو ان کو آدھی تنخواہ ملتی ہے، آدھی تنخواہ ان کی افسران روک لیتے ہیں، تو وہ آدھی تنخواہ افسران لیتے ہیں۔ جو افسر ہوتا ہے نا، جو وہ افسر وہ آدھی تنخواہ لیتا ہے۔ اچھا، پھر وہ افسر وہ پیسے نہیں کھاتا ہے، وہ پیسے آپ کے اوپر تک جاتے ہیں، وزیروں تک جاتے ہیں۔ وہ جو ہمارے یہاں کراچی میں ایک محل ہے، اس محل کا بھی اس میں حصہ ہوتا ہے۔ پھر وہ جو ہمارے شہزادے شہزادیاں ہیں، جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، جن کی ہم پرستش کرتے ہیں، وہ انہی پیسوں سے وہ پھلتے پھولتے ہیں، انہی پیسوں سے وہ ہوٹلنگ کرتے ہیں، انہی پیسوں سے شاپنگ کرتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو غریبوں کے فنڈ ہیں، یہ تو امیروں کی جیب میں جا رہے ہیں، اور امیروں کی اولادوں کی عیاشیوں کی یہ نظر ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ میں نے اب یہ دیکھا ہے کہ میں آج اپنی صاحبزادی کے گھر گیا تھا، تو وہ وہاں پہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ڈینگی کا اسپرے کرا رہے ہیں، اور وہ ہر دوسرے تیسرے دن اپنے علاقے میں خود اپنی مدد آپ کے تحت، یعنی کہ لوگوں نے اب جو ہے خود جو ہے اس چیز پر قابو کرنے کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ملازم ہیں، سرکاری ملازم ہیں، جیسے آپ نے جو ہے ملیریا کے جو ڈپارٹمنٹ کا نام لیا، اور ڈینگی اسپرے کے حوالے سے آپ نے بات کی، ڈاکٹرز کی آگاہی کی ٹیم کے حوالے سے بات کی، تو ان چیزوں پر جو ہے کام کرنے سے ڈینگی مرض پر مکمل طور پر، میں آخری جاننا چاہوں گا، لاسٹ آپ مجھے بتا دیجئے شارٹ نوٹ پر، کہ کیا کام کرنے سے مکمل حل ہو جائے گا؟ دیکھیں، یہ تو ایک مرض ہے۔ اچھا، اب میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر ڈینگی مرض آپ ختم کر دیں گے تو لوگوں کو اب ملیریا بھی ہوتا ہے، لوگوں کو بخار بھی ہوتا ہے، فلو بھی ہوتا ہے، نزلہ کھانسی بھی ہوتا ہے، تو لیکن مرض تو رہے گا۔ اور میں آپ کو ایک حیرت ناک بات بتاؤں کہ ہمارے یہاں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ ڈینگی کوئی نیا مرض ہے، کوئی، یعنی کہ ہمارے علماء حضرات تو جب تقریر کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اور یہ جو ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ نئے مرض جو ہے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ڈینگی کوئی نیا مرض نہیں ہے۔ میں نے ایک بک پڑھی تھی کراچی کے بارے میں، وہ ابھی پبلش نہیں ہوئی ہے، تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ 1872 میں کراچی میں ڈینگی کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ تو میرے لیے کہ یہ نیا مرض نہیں ہے، پرانا مرض ہے، اور اگر یہ گورنمنٹ میں بل ہے، ڈی ایم سی میں بل ہے، تو یہ یعنی کہ اس کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ کم بھی ہو سکتا ہے، تو یہ تو کنٹرول کیا جاتا ہے، جی ہاں، کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ کوئی ایسا اب بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک بے قابو کوئی صورتحال ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ اب تک کراچی میں جتنے ہی واقعات کراچی میں جو ڈینگی کے مریض سامنے آئے ہیں، تو یہ جو سال ہے اور یہ دن جو ہیں، یہ ان دنوں میں سب سے زیادہ، یعنی کہ ریکارڈ لوگ جو ہے ڈینگی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ بہت شکریہ شہزاد صاحب، ڈینگی مرض کے حوالے سے تھوڑی سی ڈسکس کی ہم نے، کوشش کی کہ چند پہلوؤں پر اس مرض کے حوالے سے، اس مرض کو قابو کرنے کے حوالے سے بات کریں۔ شہزاد چغتائی صاحب ہمیشہ اپنی ماہرانہ رائے اور ماہرانہ خیالات کا اظہار کرتے ہیں، آتے رہیں گے، آپ کے ساتھ ملاقات کرتے رہیں گے، شہزاد صاحب سے بھی ملاقات کرتے رہیں گے، اور آپ دیکھتے رہیں پروفیسر بھائی جان کو، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ بہت شکریہ پروفیسر بھائی جان دیکھنے کا۔ اللہ حافظ۔